Assalamu alaikum everyone. Here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. Let's continue with the novel Teri Ulfat Mein Sanam by Ikra Sahir Ahmed, episode 9. Let's start. ज़रीना पड़ोसन हमीदा के साथ सुबह से इनके बताए हुए पीर साहब के पास गई हुई थी। सायरा ने बहुत मना किया, मगर इनकी आदत थी, जो काम करने की ठान लेती थी वो हर हाल में करके छोड़ती थी। सायरा के मुसलसल इनकार पर वो गुस्से से चीख कर गोया हुई, इस वक्त तो क्या तेरे अब्बा भी कब्र से निकल कर आ जाएं तो मुझे ना रोक पाएंगे। हमीदा की संगत उजलत में चली गई थी। अब दोपहर होने को आई थी। वो हर काम से फारिग हो गई थी। खाना पकाकर जमा शुदा कपड़े भी धो डाले थे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो ज़रीना मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। हाथ में पकड़े शॉपर से पानी की बोतल नज़र आ रही थी। अम्मा, इतनी देर लगा दी। सायरा इनके हाथ से पानी की बोतल लेते हुए गोया हुई। अरे, रश ही वहाँ इतना था। अब भी हमीदा के ताल्लुकात की वजह से नंबर आया, वरना शाम तक ही वापस आती। और हाँ, ये बोतल संभाल कर रखना, इसमें पड़ा हुआ पानी है। वो पलंग पर दराज होती हुई ताकीद करने लगी। बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं। मेरे बगैर बताए फर उन्होंने सारे हालात खुद बता दिए। मैं तो हैरान रह गई। कभी सुना था अल्लाह वाले भी दिलों का हाल जानते हैं, मगर यकीन नहीं आता था। आज तो अजीब ही करिश्मे देख कर आई हूँ। वो बहुत पुरजोश और खुश थी। अम्मा, बहुत भोली हो तुम। खाला हमीदा पहले ही इन्हें सब हालात बता चुकी होंगी, वरना इस दौर में मुझे यकीन नहीं है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ये बदगुमानी की आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है। भला ऐसे लोगों को मैं नहीं पहचानती? बात ये नहीं है अम्मा, जब कोई हमारे रब का नाम लेकर बात करता है तो हम खुद ब खुद इसकी बातों पर सदाकत की मोहर लगा देते हैं, इस पर यकीन कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा सारा ईमान और यकीन अल्लाह की ज़ात से जुड़ा है। और बहुत बदबख्त और मुर्दार होते हैं ऐसे लोग जो अल्लाह का नाम लेकर बंदों से फ्रॉड करते हैं। कितने बड़े गुनाहगार हैं ऐसे लोग। पीर साहब ऐसे बेईमान आदमी नहीं हैं। बेचारे कोई हदिया भी नहीं लेते, फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं। हाँ, अगर किसी की चौकी भरनी हो तो फिर इस सामान के पैसे ले लेते हैं। अच्छा, कितने पैसे? 5,000। मेरे पास सिर्फ अभी 500 रुपये थे, वो मैं दे आई हूँ। बाकी कल लेकर जाऊँगी। और साथ तुझे भी बुलाया है। ओहो, 5,000! अम्मा, ये कोई छोटी रकम होती है? सायरा मारे परेशानी के हैरानी से बोली। अभी ये रकम तो पहली चौकी भरने की है, फिर जैसे जैसे चौकी बढ़ेगी रकम भी बढ़ाई जाएगी। 11 चौकियाँ भरनी हैं, फिर इसके बाद सब मसाइल हल हो जाएंगे। तू अपने घर में हंसी खुशी रहेगी, तेरी औलाद होगी, बाकर तेरा बन जाएगा, ससुराल वाले तेरी मुट्ठी में होंगे। ऐश करेगी तू, ऐश। रात दिन की इस घर बिदरी से भी जान छूट जाएगी। तू घर में खुश रहेगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। वो बोलती चली गई और सायरा की आंखों में जलन सी होने लगी। आंसू उबल पड़ने को बेकरार थे। बेटियां ऐसा बोझ होती हैं जिन्हें ना फेंक सकते हैं और ना रख सकते हैं। ये ऐसा दर्द है जो जिस्म के किसी न किसी अज़ू में फैलकर बेचैन रहता है। वो इन बेटियों में थी जो वालदेन की दहलीज पर मौजूद हों तो फ़िक्र बन जाती हैं, और ससुराल की चौखट पर दर्द। वो आंसू भरी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी, जो इसके हवाले से दिखाए गए किसी के झूठे ख्वाबों को सच समझ बैठी थी और बेटी की खुशियों की खातिर हज़ारों रुपए देने को तैयार थी, जो उधार कर्ज करके हासिल करती और इस जाली नाम नहाद पीर के कशकुल में डाल आती। परेशानी जब हद से तजावज़ कर जाए तो इंसान फ़हम और इदराक के दरवा करना भूल जाता है, वरना बहुत सादा सी बात थी। अगर पीर साहब इतनी ही बाकमाल और रोशन ज़मीर और रोशन निगाह हस्ती थी तो इनकी तो दुआओं में भी इतनी तासीर होती कि किसी को चौकी भरने के लिए रुपयों की ज़रूरत ही ना पड़ती, कि ऐसे लोगों की एक निगाह, एक दुआ ही बिगड़ों को संवार देती है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले दुनिया के मालो ज़र को ठोकर मारते हैं। दौलत परस्तों और दुनिया परस्तों को धन दौलत की चाह गुमराह कर देती है, इनके ईमान ख़राब और ज़मीन मुर्दा कर देती है। और ऐसे जाली पीरों फ़कीरों की खानकाहें गलियों मोहल्लों में बिखरी पड़ी हैं, जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को लूटते हैं, इनकी परेशानियों और तकलीफ़ों के मदावे के बजाय फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को सरेआम ऐसी अबरतनाक सज़ाएँ मिलनी चाहिए कि आइंदा आने वाली नस्लें ऐसे काम का तसव्वुर ना करें
جس سے مسلمانوں کے تقدس کو زک پہنچے۔ سارا دن وہ دواؤں کے زیر اثر سوتی رہی تھی۔ شام میں بیدار ہوئی تو بخار اتر چکا تھا اور طبیعت بھی خاصی بہتر تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ رافعہ ہاتھ میں ہینگر پر لٹکا سوٹ لیے حاضر ہوئیں۔ تھینک گاڈ بخار اترا آپ کا، چلیں بات لے کر فریش ہو جائیں، پھر چائے پیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے ڈریس منگوایا ہے، دیکھو اچھا ہے نا؟ وہ اس کی جانب ہینگر بڑھاتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی۔ او سو سویٹ آنٹی، آپ کو میرا کتنا خیال ہے۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ میں خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ وہ پیار سے اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئی بولی۔ بلیو ٹراؤزر سوٹ میں دیدہ زیب فینسی ورک تھا جو اس کے سرخ و سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ گولڈن براؤن بال پشت پر لہرا رہے تھے، چہرہ میک اپ سے بے نیاز ہونے کے باوجود دمک رہا تھا۔ چائے کے دوران رافعہ اسے ازحد اصرار سے چیزیں پیش کرتی رہی تھی۔ ان کی نوازشیں عروج پر تھیں۔ مشیل نہال ہوئی جا رہی تھی۔ کیا حشل کر دیا ہے اس کمینے نے آپ کا؟ میں اسی دن کھٹک گئی تھی کہ ضرور دال میں کالا ہے۔ بھلا شوہر کی منچاہی بیوی ایسی تو نہیں ہوتی؟ اجاڑ حلیہ، ویران صورت، اداس آنکھیں۔ شادی کے بعد بدصورت لڑکیاں بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں، مگر تمہارا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ میں نے پوچھا بھی تم نے کہا بہت خوش ہو۔ چائے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں چلی آئیں۔ وہاں بیٹھتے ہی رافعہ نے اپنا موضوع چھیڑا۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں سے چھلکتی معنی خیزی و طنز منفی نہ تھا۔ اگر مشیل اس وقت سطحی جذباتیت و آہنت کے احساس سے شرابور نہ ہوتی تو ان کی تمسخرانہ نگاہوں کو ضرور پہچان لیتی، خود کو سنبھال لیتی، مگر اس وقت وہ پوری طرح ان کی خوش مزاجی اور محبت کی سحر میں جگڑی جا چکی تھی۔ شاید اپنے خودداری و انا بھی فراموش کر بیٹھی تھی، ورنہ ان کے سابق رویوں نے ان کی اصلیت ظاہر کر دی تھی کہ وہ کس قدر خود غرض، مطلب پرست، کینہ ور اور حاسد فطرت عورت تھیں، جو معاف کرنا نہیں جانتی تھیں، ازحد منتقم مزاج کی مالک تھیں۔ جبکہ مشیل ضدی، ہر درم منہ پھٹ تھی، مگر کینہ حسد اس میں نہ تھا، نہ ہی دل میں کسی کے خلاف میل یا غبار رکھنے کی عادت تھی۔ اس کی ناراضگی، اس کا غصہ جب ہوتا تو وہ اظہار بھی کر دیتی، اور ایک بار بات صاف ہونے کے بعد دل شیشے کی مانند ہر میل و غبار سے پاک ہو جاتا تھا۔ اب بھی رافعہ اس سے ملنے گئیں، پیار سے ملیں، شفقت سے پیش آئیں۔ اس کے دل میں ان کے خلاف بھرا تمام تنفر و غصہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ فراق دلی سے ان کی تمام زیادتی کو بھول گئی تھی۔ لیکن رافعہ بیگم کچھ نہ بھولی تھیں۔ آنٹی، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ پہلی مرتبہ آئی تھیں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، انداز میں شرمندگی تھی۔ اچھا، بھائی جان کہاں ہیں؟ ان کا کچھ اتا پتہ ہے؟ ان سے رابطہ کرو پہلے، ورنہ سمجھیں گے میں نے جان بوجھ کر تمہارا گھر اجاڑا ہے۔ بابا نے تو شادی کے بعد سے ایک مرتبہ بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ آئے ہائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھائی جان بیٹی کی خاطر بہن کو چھوڑ سکتے ہیں، مگر بیٹی کو نہیں؟ یہ نہیں مان سکتی میں کہ تم جانتی ہی نہ ہو کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ گردن ہلا کر بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ مشیل جو پاپا کے نام پر بے کل سی ہو گئی تھی، ان کے انداز پر تڑپ سی اٹھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی پاپا کہاں ہیں۔ کبھی شاویز کہتا ہے وہ بینکاک میں ہے، کبھی سڈنی کا بتاتا ہے تو کبھی نیو یارک کی خبر دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی جان لاپتہ کیوں ہو گئے ہیں؟ میری خود سمجھ میں نہیں آتا، پاپا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے پزمردگی سے کہا۔ مجھے تو شاویز بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کتنی آسانی سے اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، بھائی جان کا اعتماد، آپ کا ساتھ، تمام دولت و جائیداد، سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ نامعلوم آدمی ہے یا جادوگر؟ وحشی درندہ ہے وہ آنٹی، میں اسے جان چکی ہوں، وہ نفرت سے بولی۔ پریشان مت ہو، وحشی درندوں سے نمٹنا بھی ہمیں آتا ہے۔ وہ اسے تسلی دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ جاڑوں کا گلابی گلابی موسم اپنی تمام اداسیوں سمیت آ چکا تھا۔ ہر شے گویا سرد ہو کر رہ گئی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا، باہر رات اپنی سیاہ گیسو پھیلا چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اسے پھول اور پودے بھی چچرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پرسکوت ماحول میں پراسرار سی خاموشی اسے بے کل کرنے لگی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی سوچ بیجی کی طرف سے
پرواز کرتی ہوئی شاویز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہوں، کیا کر سکتے ہیں میرا؟ اب مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے تو کیوں سوچ رہی ہوں میں ان کے بارے میں؟ اس نے خود کو سرزنش کی، لیکن دل کی دنیا میں عجیب ہی خوف اور راز کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہیلو جانے من، تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ میں ہر طرف تلاش کر رہا ہوں۔ مان جوجو کی پرجوش آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے چہرہ گھما کر دیکھا، جوجو والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لمحے بھر کو اس کے اندر بھی ہلچل مچی، مسرت و انبساط کی لہریں متلاطم ہوئیں۔ اتنے ماہ بعد اسے سامنے دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھی تھی، قبل اس کے کہ جوجو کی کھلی باہوں میں سماتی۔ نامعلوم کیا ہوا کہ اس کے قریب جا کر اس طرح ٹھٹک کر رک گئی جس طرح ریموٹ سے چلنے والے کھلونے کو اچانک اسٹل کر دیا جائے۔ یکلخت اس کے اندر ایک نامانوس سی کیفیت ابھری اور اسے اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کو نظر انداز کر کے اپنے دونوں ہاتھ سینے میں باندھ کر مسکرا کر کہا، ہاؤ آر یو جوجو؟ فائن۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ وہ شدید حیرانی کے زیر اثر گویا ہوا۔ آئی ایم پرفیکٹلی فائن۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ یار تم میرڈ ہونے کے بعد چینج ہو گئی ہو۔ ویری امیزنگ۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھی تو جو دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شانے اچکا کر گویا ہوا، میں تو ویسی ہی ہوں۔ ہاں تم کافی چینج نظر آ رہے ہو، کاسے فیٹی ہو گئے ہو۔ وہ اس کے بھرے بھرے جسم کو دیکھتے ہوئے شرارت سے گویا ہوئی۔ ویسٹ کنٹری مجھے بہت سوٹ کرتی ہے، میرا تو آنے کا ارادہ ہی نہ تھا۔ اینی وے تم سناؤ، اس کنگلو سے شادی کرنے کے بعد میں یاد نہیں آیا ہوں گا تمہیں؟ مشورہ کس نے دیا تھا اس سے شادی کرنے کا؟ کسی ایسے سے تو شادی کرنی تھی جو تمہاری شاپنگ کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ اس گھٹیا شخص کی سنگت نہ معلوم تمہیں کیوں بھاگ گئی جو تم مجھے بھول کر اس کی ہو گئی۔ پلیز جوجو، میں گلٹی فیل کر رہی ہوں، مجھ سے نادانی میں بہت غلط فیصلہ ہوا ہے۔ وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ وحشی ہے، ایک دم اجٹ، بات بات پر مارنا اس کی سرشت ہے۔ مجھے کسی نے کبھی پھول بھی نہ مارا اور اس نے اپنے فولاد جیسے ہاتھوں سے میرا بار بار استحصال کیا ہے، بار بار مجھے ہرٹ کیا ہے۔ اس کی ہمدردی پا کر وہ خود کو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تمہیں مارتا ہے؟ اوہ اوہ، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس سن آف بچ کو۔ غصے اور جذباتیت سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں جوجو، تم اس سے لڑنا مت، وہ بہت ڈینجرس ہے، بالکل کسی پاگل کتے کی طرح۔ مشیل گھبرا کر گویا ہوئی، اپنے ریوالور کی تمام بلٹس اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ اس نے تم پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ وہ بلڈی سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پلیز پلیز جوجو، کول ڈاؤن پلیز۔ اسے غصے سے بے قابو دیکھ کر مشیل اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے گویا ہوئی۔ وائی کول ڈاؤن؟ وہ تمہیں مارے اور میں کچھ نہ کر سکوں؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں کہا، ابھی نہیں، کچھ انتظار کر لو، مجھے اس سے ڈائیورس لینے دو۔ کیا وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا؟ ہاں، نہ دی تو میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گی۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر سخت لہجے میں بولی۔ قبل اس کے مزید کوئی بات ہوتی، باہر سٹنگ روم سے رافعہ کی آتی چیختی چنگارتی آواز نے ان دونوں کو ہی وہاں جانے پر بے قرار کر دیا۔ وہ اور جوجو ساتھ ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اندر شاویز کھڑا تھا، سرخ چہرہ بگڑے تیوروں کے ہمراہ۔ مشیل غیر متوقع طور پر اسے وہاں دیکھ کر ساخت و جامد کھڑی رہ گئی۔ اس گھر میں پاگلوں اور آوارہ کتوں کا داخل ہونا منع ہے۔ تمہیں جرأت کس طرح ہوئی اندر داخل ہونے کی؟ رافعہ شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی اندر آنے سے۔ اس کے لہجے میں بھی طوفانوں کی گھن گرج تھی۔ وہ سراپا آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس کے لہو رنگ آنکھیں مشیل پر تھیں۔ مشیل کا چہرہ غیر محسوس انداز میں خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ بیوی؟ اوہ، شکل دیکھی اپنی؟ تم جیسے تو مشی کے جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ وہ تحقیرانہ انداز میں بولی۔ مشیل چلو۔ شاویز انہیں اگنور کر کے سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ مشیل نہیں جائے گی، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جوجو کو یکدم ہی پیش آیا تھا۔ شٹ آپ، تمہیں ہمارے درمیان بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر میں آ کر مجھے ہی ڈانٹتا ہے، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ جوجو آپے سے باہر ہوا مگر اپنی جگہ سے ایک دم آگے نہیں بڑھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مچھروں کی بہت پرانی نسل سے تعلق رکھتے ہو، مگر یاد رکھنا تمہیں مسلنے کے لیے ایک چٹکی کافی ہوگی۔ او مائی گاڈ،
ہمارے گھر میں ہماری ہی بے عزتی کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس بلوا کر تمہیں حوالات کی سیر کروا دوں گی۔ اچھا بلوائیے پولیس، میں بھی دیکھتا ہوں کون حوالات کی سیر کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو پولیس پکڑے گی آپ کی اس بھتیجی صاحبہ کو، جو زوجہ محترمہ ہونے کے باوجود بہت خاموشی سے اس مچھر کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہیں۔ پھر آپ بھی ان کے ساتھ اس جرم میں برابر کی شریک ہیں، انہیں یہاں پناہ دے کر۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں گھر سے تنہا آئی تھی، مشل بے ساختہ بولی۔ پولیس تمہاری بات پر نہیں، میری بات پر یقین کرے گی۔ کتنی دولت چاہیے تمہیں؟ میں دوں گی، مگر مشی کا پیچھا چھوڑ دو، یہ تم جیسے آوارہ و وحشی کے لائق نہیں ہے۔ بتاؤ اپنی قیمت، بولو کتنی دولت چاہیے؟ ویسے تو سب کچھ ہتھیا چکے ہو، چھوڑا ہی کیا ہے؟ مگر میں مشی کی خاطر اپنی ہر شے نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ کہو کیا قیمت لوگے مشی کو طلاق دینے کی؟ وہ مسخرانہ لہجے میں اس سے مخاطب تھیں۔ شاویز رافعہ بیگم کی گھٹیا فطرت اور حسن بیگ صاحب کو دیوالیہ کر دینے کی حقیقت سے واقف نہ ہوتا، یا حسن بیگ کی پرشفقت شخصیت کا لحاظ نہ ہوتا، تو ابھی 3 لفظ کہہ کر اپنا دامن بچا کر چلا جاتا۔ مگر یہاں نہ صرف تحمل مزاجی سے رافعہ کی بکواس برداشت کرنی تھی اور مشل کو بھی ساتھ لے جانا تھا کہ بات اب حسن بیگ کی تاکید کی ہی نہ تھی بلکہ اس قیمت کی بھی تھی۔ میڈم، دولت پرستی میرا معیار نہیں، وواہ پرستی میرا شعار ہے۔ وحشی، پاگل، آوارہ، جو بھی آپ کہیں یا سمجھیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آپ چاہ رہی ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا سخت لہجہ اٹل تھا۔ میں نے جو چاہا ہے وہ کیا ہے، کوئی مجھے روکنے والا پیدا نہیں ہوا۔ وہ بل کھا کر پھنکاری تھی۔ اپنے ہر قول و فعل میں آپ خود مختار ہیں، کوئی کیوں روکنے لگا آپ کو؟ مگر کبھی غلطی سے بھی میرے معاملات میں مداخلت کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس کے سخت لہجے میں ایسی کوئی بات تھی کہ رافعہ کچھ نہ بول سکی۔ سنا نہیں تم نے؟ چلو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مشل سے غصے سے بولا۔ مشل کو اس کے تیور پہلے ہی دہلا رہے تھے، اب اس کے دھاڑنے پر دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ بے اختیار قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ مشی، تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، پھر کیوں جا رہی ہو؟ مت جاؤ۔ اس کو شاویز کی طرف بڑھتے دیکھ کر جو بول اٹھا۔ ہاں مشی، ڈرو مت، تمہیں اس کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا، کیا کر سکتا ہے؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ اس کے چلتر بازیاں صرف بھائی جان کو بے وقوف بنا سکتی ہیں۔ وہ مشل کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولی۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، بہتر یہی ہوگا کہ آپ بات کو طول نہ دیں۔ بہتر و بدتر کی مجھے پرواہ نہیں ہے، 2 کوڑی کے انسان، یہ صرف بھائی جان کی وجہ سے تم اس گھر میں کھڑے نظر آ رہے ہو، ورنہ تم جیسے اس گھر میں برتن مانجتے اور پونچھا پھیرتے نظر آتے ہیں، یہ سب بھائی جان کی وجہ سے ہے، جو ہمارے پیر کی جوتی ہمارے سر پر آ رہی ہے۔ ان کے لہجے سے آنکھوں سے حقارت جھلک رہی تھی۔ شاویز کا خون شریانوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ مشل چلو، وہ انہیں نظر انداز کر کے بولا۔ مشل تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، رافعہ ہر دھرم انداز میں بولی۔ میڈم، میری شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ارے جاؤ، بہت دیکھیں تمہارے جیسے شریف ہوں۔ تمہاری شرافت یہی ہے کہ تم پھول سی بچی پر ہاتھ اٹھاؤ جس کو کبھی کسی نے گرم نگاہ سے بھی نہ دیکھا ہو۔ اس کو تم نے مارا، ایک بار نہیں، بار بار، اور ہمیں شرافت کا سبق پڑھا رہے ہو۔ اگر ذرا بھی غیرت ہے تو ڈوب مرو۔ موم، کیوں اس نیچ کے منہ لگ رہی ہیں؟ نوکروں کو بلا کر دھکے دے کر نکلوائیں اسے یہاں سے، جو چیخ کر بولا۔ صورتحال خاصی گمبھیر ہو گئی تھی۔ رافعہ کسی ناگن کی طرح پھنکارتی پھر رہی تھی، جو بھی خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ مشل ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان گمسم سی کھڑی تھی، اس کی تمام تیزی و تراری ہوا ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر قبل جو سے کہیں طلاق لینے والی بات وہ بھول چکی تھی، اب اسے ہر سمت ہر شے سے شاویز کا چہرہ جھانکتا نظر آ رہا تھا۔ لہو رنگ آنکھیں، آگ برساتا لہجہ، وہ سراپا قہر بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے مزاج کی گرمی سے بخوبی واقف تھی اور جانتی تھی کہ اس لمحے اس کے مزاج کا درجہ حرارت آخری ڈگری پر پہنچا ہوا ہوگا، اور ایسے وقت میں وہ جو کچھ بھی کر گزرے کم ہے۔ وہ خود کو شعلوں میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی، چاروں سمت آگ ہی آگ تھی، نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا، فرار کی ساری راہیں مسدود تھیں۔ اس کے سر کی رگوں میں ایک دم ہی دباؤ بڑھنے لگا، دل کی دھک دھک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سرد موسم کے باوجود لمحے بھر میں پسینے میں شرابور ہو گئی۔
بے اختیار اس نے سر کو تھاما تھا۔ ہر شے گول گول گھومنے لگی تھی۔ صوفہ سیٹ، فانوس، سامنے لگی وال کلاک، دیواروں پر لگی پینٹنگز، سینریز، پردے سب چکرا رہے تھے۔ اوکے، میں نے جو سمجھانا تھا سمجھا لیا۔ اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو یہی صحیح۔ وہ جنون میں آگے بڑھا تھا۔ مشیل کے آگے کھڑے جوجو کو ایک ہاتھ سے دور دھکیلا تھا اور مشیل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا دروازے کی سمت گھسیٹا تھا۔ مشیل جو پہلے ہی بے دم ہو رہی تھی اس افتاد کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ ارے 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 ارے، کیسے جانوروں کی طرح میری بچی کو گھسیٹ رہے ہو؟ یہ کیا ہوا؟ میری مشی بے ہوش ہو گئی۔ تو آدمی ہے یا کسائی؟ چھوڑ میری بیٹی کو۔ پیچھے پیچھے بدحواس رافعہ آ رہی تھی چیختی ہوئی۔ ان کے پیچھے جوجو تھا۔ اس طرح نہیں مانے گا یہ باسٹرڈ، میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں، جوجو فون کی طرف چھلانگ لگاتا ہوا چیخا۔ شاویز نے جھک کر بے ہوش پڑی مشیل کو بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ رافعہ پیچھے پیچھے چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ گویا ہر احساس سے عاری ہو گیا تھا۔ دیکھنے، سننے، سوچنے کی طاقت سلب ہو گئی تھی۔ وہ مشیل کو اٹھائے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ملازم جو کمرے سے آتی بلند آوازوں کو باہر سن رہے تھے، اب باہر کھڑے حیرت سے سب دیکھ رہے تھے۔ حرام خوروں، کھڑے صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ پکڑو اس جاہل کو۔ رافعہ خود اس کے جارحانہ رویے کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر کے ملازموں سے بولی۔ ان کے حکم پر وہ تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ خبردار جو میری راہ میں آئے، ورنہ میں اسے نیچے پھینک دوں گا۔ شاویز سرد مہری سے ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ملازم اس کی آواز و لہجے سے سمجھ گئے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ پھر کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کی، اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہے۔ شاویز تیزی سے سیڑھیاں اتر کر گیٹ کے باہر کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر مشیل کو لاپرواہی سے سیٹ پر پٹخ دیا۔ رافعہ اوپر ٹیرس پر کھڑی اس جاہل عورتوں کی طرح گالیوں کوسنوں سے نواز رہی تھی۔ ملازم معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شاویز نے ان کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور کار پوری رفتار سے آگے بڑھا دی تھی۔ Thank you so much for listening my videos. Inshallah, I'll upload episode 10 in next video. Till then, please like my videos, subscribe it and share it. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.